अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि रवायत है एक कि हमारी जो पाक फ़ौज है उसका ख़ास तौर पर शोबा ताल्लुकात आमा जो है वो पाकिस्तानी मुस्तकबिल के मेमार जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी यूथ है, इनके साथ सालों से एक रवायत कायम रखे हुए कि इनके साथ इंटरेक्शन जो है तालीमी इदारों के अंदर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है वो इनका होता रहता है। और इस इंटरेक्शन का मकसद क्या होता है कि आपने ये देखा होगा कि जो हमारी फ़ौज है, हमारा जो ये इदारा है, तमाम इदारों की तरह ये इदारा भी हम में से ही है और ख़ास तौर पर बड़ा एक इंक्लूसिव एक रिप्रेजेंटेटिव इदारा होने के नाते, चूँकि आपने देखा होगा कि हर किस्म के घराने से इनकी रिप्रेजेंटेशन है। मिडिल क्लास हो, चाहे वर्किंग क्लास हो, लोअर क्लास हो, इवन एलीट क्लास हो, तमाम शोबों की रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे इस इदारे फ़ौज के अंदर, हमारे सिक्योरिटी अपरेटस के अंदर मौजूद है। तो अपने आप को जो है अवाम के साथ वो ज़्यादा बहुत करीब समझते हैं, उनकी रेलिवेंस जो है वो अवाम के साथ बड़ी ज़्यादा है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो चूँकि उनको ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी इंटरेक्ट करना होता है, आम लोगों तक पहुँचना होता है, रसाई हासिल करनी होती है, वो अपने आप को एक एलीट पेडेस्टल के ऊपर बिठा कर नहीं रखते कि वो अवामी एक्सेस में बिल्कुल भी ना हो। तो एक इसी सिलसिले की एक कोशिश हमेशा से रही है कि हमारे जो पाक फ़ौज का ताल्लुकात आमा का इदारा है वो हमेशा स्टूडेंट्स हैं, सिविल सोसाइटी है, इसके अलावा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनके साथ जो है वक्तन फ़वक्तन इंटरेक्शन करता रहता है। तो अभी रिसेंटली हमने ये भी देखा कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक बयानिए की आग लगाई जा रही है। आपने ये भी देखा होगा कि इस वक्त सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे नफ़रतों का अंबार लगा कर ख़ास तौर पर अवाम को और हमारे रियासती इदारों और पाक फ़ौज को ख़ास तौर पर जो है आमने सामने लाकर खड़ा करने की एक मज़मूम कोशिश की जा रही है। तो ऐसी जो डिजिटल दहशत गर्दी है या ऐसी जो फेक न्यूज़ है, जिसे आप ये भी कह सकते हैं डिजिटल टारगेट किलिंग भी आप कह सकते हैं, इसको काउंटर करने का सबसे मौसर हथियार यही होता है कि आप जो है अपनी आवाम तक अपनी एक्सेस को और उनके साथ अपनी जो है कम्युनिकेशन को ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। तो हमने ये भी देखा कि DGISPR जो है वो ताल्लुकात आमा का जो शोबा है उसकी रवायत को बरकरार रखते हुए स्टूडेंट्स के साथ, हमारे मुस्तकबिल के मेमारों के साथ जो है वो बड़ी अच्छी सेशंस जो है वो आजकल कर रहे हैं रोबस्टली, और उसके हवाले से जो है उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स और फीडबैक भी आ रहा है। और हमने ये भी देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े जो है वो जानदार किस्म के सवालात भी उनके सामने रखते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है कि अगर किसी किस्म का कोई इब्हाम है, अगर जो है तलबा किसी बयानिए के ज़ेरे असर हैं या अगर किसी जो है प्रोपेगेंडा से इंस्पायर होकर अपनी ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ को डायरेक्ट कन्फ्रंट करने का एक बड़ा एक ज़बरदस्त तरीन ये मौका होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम बहैसियत कौम जितनी भी अच्छी कोशिशें भी होती हैं, कोई अच्छे कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स भी अगर लिए जाते हैं हमारे जो रूलिंग एलीट है, हमारे इदारों की तरफ से, तो उसको भी मुतनाज़ा बनाने की हम एक रविश बरकरार रखते हैं। अभी भी हमने ये देखा कि किस तरीके से जो है वो एक मनफी सोच को परवान चढ़ाया जा रहा है कि शायद जो हमारे यूथ है दे आर वेरी डिसग्रंटल्ड विद द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये भी देखा कि एक ख़ास तौर पर एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी यूथ जो है उन्होंने बड़े सख्त तरीन सवालात किए और वो साथ में इस खदशे का इजहार कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब जो है DGISPR, उनसे कि जी हम जो है बोल नहीं सकते, हम जो है हमें उठा लिया जाएगा अगर हमने सवालात किए। मगर सबसे पहली सबसे अहम तरीन बात है वो तो है ही यही कि अगर आपको जो है एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि आप डायरेक्टली इतनी बड़ी एक अथॉरिटी को, एक इदारे के रिप्रेजेंटेटिव को आप डायरेक्टली अगर कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो आप किस किस्म की जो है आज़ादी की बात कर रहे हैं, कि किस किस्म की डर खौफ की बात कर रहे हैं। चूँकि आपको तो एक स्टेट ने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप डायरेक्टली उसी वक्त जो उनको कन्फ्रंट कर लें। फिर उसके बाद जो है एक नैरेटिव जो है बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो ख़ास तौर पर जो हमारी जो पेरिफेरल रीजन्स हैं, आपने ये भी देखा है कि बलोचिस्तान के पेरिफेरल रीजन्स हैं, KP के ऐसे रीजन्स हैं, फिर सिंध के ऐसे बहुत सारे अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, उनके जो तलबा हैं वो इस्लामाबाद में थे और मुख्तलिफ इदारों में थे और मेट्रोपॉलिटन हमारे जितने भी सेंटर्स हैं उनके इदारों में, और वो बड़े जो है उनकी तलखी बड़ी सामने आती है ख़ास तौर पर रियासती इदारों को लेकर, हमारी पाक फ़ौज को लेकर। और आपने ये भी देखा होगा कि बाहर बैठे हुए कुछ भगोड़े जो कि अपनी सरजमीन को बहुत पहले खैरबाद कह चुके हैं, वो बाहर से बैठ कर भी उन्होंने इस एक बड़ी शानदार कोशिश को भी मुतनाज़ा बनाया और किस तरीके से जो एक नफ़रत अंगेज़ नैरेटिव पेंट करने की कोशिश की कि जी
جو ایسے علاقوں سے رہنے والے طلبہ ہیں وہ بڑے ہی جو ہے وہ افسردہ ہیں اور وہ بڑے ہی ڈسگرنٹلڈ ہیں ہمارے اداروں سے. تو سب سے پہلا سوال ایسے ایلیمنٹ سے یہ بنتا ہے کہ آپ جو بیرون ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف جو آپ زہر فشانی کر رہے ہیں، پہلے اس بات کا آپ عوام پاکستان کو جواب دیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ کو ان ممالک نے پناہ کس کانٹیکس میں دی ہوئی ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، آپ کس کے ایجنڈا کو سرو کر رہے ہیں. ذرا آپ عوام کے کٹہرے میں تو آئیں، اس کے بعد آپ بات کریں کہ کس طریقے سے پاکستانی اسٹوڈنٹس، یعنی کہ آپ باہر بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے جو آپ بتاتے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں پر کیا سوچتے ہیں. تو اگر آپ نے پوچھنا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ سے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، تو وہ تو پھر ہمارے اداروں کے اندر جو ہے سچویشن بڑی واضح، بڑی کیٹیگوریکل ہے. تو اچھا، یہ جو میں نیریٹو بتا رہی تھی کہ خاص طور پہ جو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ انڈر ڈیولپڈ یا پیریفرل ریجنس کے جو طلبہ ہیں وہ شاید جو تھے بڑے ہی زیادہ وہ مایوس تھے اور وہ بڑے غصے میں تھے. تو اگر ہم نے دنیا کے اندر جو ہے اس کانٹیکس کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہماری دنیا بھر کی جو پیریفریز ہوتی ہیں وہاں پر گورننس کے لیجیٹیمیٹ سیریس ایشوز ہوتے ہیں، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دنیا بھر کی پیریفریز جو ہوتی ہیں ان کو اس کا بہت زیادہ جو ہے خمیازہ جو ہے اٹھانا پڑتا ہے، بہت زیادہ برڈن اٹھانا پڑتا ہے، چونکہ وہ مین اسٹریم لینڈ کی طرح اس طریقے سے ڈیولپڈ نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی پبلشڈ کتاب ہے، پیٹر ٹیمن جو ہے ایک اکانومسٹ ہیں ان کی، جس میں انہوں نے کہا تھا، لائک کتاب کا پہلے ٹائٹل میں آپ کو بتا دوں، دا وینشنگ مڈل کلاس، پاور اینڈ پریجوڈس ان امریکن ڈوئل اکانومی. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو امریکہ ہے وہاں پر دو اکانومیز پیرل رن کر رہی ہیں. ایک وہ اکانومی ہے جو کہ مین اسٹریم یا مین لینڈ امریکہ کی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ تعلیم، صحت اور وہاں پہ روزگار کی چیزیں، سوشل نیٹ ورکنگ جو ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دوسرا امریکہ ہے جو کہ صرف 80% تقریباً جو ہے وہ وہاں پر وہ کمپرائز کرتا ہے، اور یہ صرف جو ہے 20% تھا جس کے بارے میں نے بتایا کہ اس کی اکانومی اور اس کی جو ہے تمام ریسورسز جو ہیں اور اس کی جتنا بھی فنڈنگ اور سب کچھ ہے وہ بڑا زبردست ہے. جو ریسٹ آف دا 80% ہے وہاں پہ لو ویجز کا ہے، انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ سوشل نیٹ ورکنگ، روزگار کے مسائل ہیں. تو اگر ڈوئل اکانومی امریکہ کے اندر بھی آپریٹ کر سکتی ہے، اگر وہاں پر بھی یہ والے ایشو سوشو اکنامک گورننس کے ہیں، تو دنیا بھر کی پیریفریز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر جو ہے سیریس ڈیولپمنٹ ایشوز ہوتے ہیں. اب پاکستان کی جانب واپس آتے ہیں. یہاں پر ہماری پیریفریز کے واقعی میں سیریس ڈیولپمنٹ اور گورننس کے ایشوز ہیں. اینڈ دا آنس لائز آن اور پولیٹیکل رولنگ ایلیٹ. ہماری سیاسی قوتوں کو جو ہے بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ ان گورننس کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، چونکہ جو ہماری جو یہ افواج ہیں، ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اور ہماری یہ جو سارا کا سارا جو سیکیورٹی اپریٹس ہے، ان کے ذمہ جو ہے وہ امن و امہ کے مسائل ہیں، وہ اس کے حوالے سے جو بڑی قربانیاں بھی دے رہے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ فرنٹ لائن کے اوپر اس وقت ہمارے تمام جو ہے سولجرز ہیں وہی موجود ہیں، وہی قربانیاں دے رہے ہیں. شہداء ہی جو ہے ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ وطن عزیز قائم و دائم ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو طلبہ ہیں جو سوالات کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا چنک جو ہے ان کے سوالات کا وہ انسپائرڈ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرنے والی معلومات سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحیثیت قوم ہمیں ریسرچ کرنے کی عادت نہیں ہے، ہم صرف کلک بیٹس کے اوپر کلک کرتے ہیں، وہیں پہ جو تھم نیل کے اوپر جو بڑا چڑھا کر جو ہے وہ یلو جرنلزم، لفافہ جرنلزم والی جو ہے وہ زرد سیاست والی جو سرخیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارا سورس آف نالج وہی ہوتا ہے. اس کی بیس کے اوپر ہم جو ہے اپنی پرسپیکٹیو بناتے ہیں اور اسی کی بیس کے اوپر جو ہے ہم آگے لے کر اپنی اوپینین لے کے چلتے ہیں، اپنے ہی اداروں کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر ہم الزام تراشی کرتے ہیں. ایک ایسا ہی جو اندوناک سچویشن ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر کریٹ ہوئی تھی. وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ جو ان کی عوام تھی ان کو یہ لگا تھا کہ شاید عرب سپرنگ آ گیا ہے اور ہم نے جو ہے وہ ہم اب آزادی حاصل کریں گے، ہم ایک ٹرو لبریشن حاصل کریں گے. مگر وہ ایک غیر ملکی، ایک اسپانسرڈ قسم کے بیانیے کے ٹریپ میں پھنس چکے تھے اور ان کو لگا تھا کہ اپنے ریجیمز کو گرا کر جو ہے وہ ایک حقیقی جمہوریت جو ہے ان کو وہ مل جائے گی. مگر ایسا نہیں تھا، چونکہ یہ سارا کچھ، سارا ایجنڈا جو تھا وہ گریٹر اسرائیل کے لیے مڈل ایسٹ کے اندر انفولڈ ہو رہا تھا. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ شام کے اندر جیسے ہی اساد رجیم کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہاں پر اسی وقت ہی اسرائیل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے لینڈ کیپچر، لینڈ گریبنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے ایک عوام جو کہ سوشل میڈیا پہ ایک ریولوشن، عرب سپرنگ جس کو نام دیا مغربی میڈیا نے، وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور عوام جو اس کے ٹریپ میں آتی ہے اور اس کے بعد کیسے رفتہ رفتہ ایک کے بعد ایک ملک کے اندر انارکی کریٹ ہوتی ہے.
وہاں کی بھی جو نوجوان نسل تھی, جو وہاں کی یوتھ تھی, وہ سمجھتی تھی کہ ہم اس وقت حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, مگر وہ حقیقتاً کیا ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ریاست کو کھوکھلا کر رہے تھے, اپنے ہی اداروں کے خلاف وہ لڑ رہے تھے, اور وہ اسرائیل کے لیے ایک گراؤنڈ کریٹ کر رہے تھے کہ جہاں پر جو آ کر وہ ان کے ممالک کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کرے, وہ آ کر قبضہ کر لے. اس وقت جو گریٹر اسرائیل پلان ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے, اور پورا کا پورا مشرق وسطیٰ اس وقت اسرائیل کے آئرن فسٹ رول کے اندر جانے والا ہے. یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم ڈیجیٹل اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, جو فیک نیوز ہے, ڈس انفارمیشن ہے, جو 5th جنریشن وارفیئر ہے, اگر ہم اس کے ٹریپ میں پھنستے ہیں, اگر ہم کلک بیٹس کے اوپر آنے والی جو معلومات ہیں یا کچھ باہر بیٹھے ہوئے جو بھگوڑے ہیں, اگر وہ ہمارا نیریٹو شیپ کریں گے, اور ہم اٹھ کے اپنے ہی اداروں کے اوپر جو ہمارا ہی دفاع کر رہے ہیں, ہمارے لیے ہی بارڈرز پہ کھڑے ہوئے, جو ہمارے لیے ہی فرسٹ لائن آف ڈیفense ہے, اگر ہم ان کے اوپر ہی سوالات اٹھائیں گے, کبھی ہم ان کی مراد پہ بات کریں گے, کبھی ہم ان کے بجٹ کے اوپر بات کریں گے, کبھی ہم ان کی صلاحیت کے اوپر بات کریں گے, اور کبھی ہم ان کی جو ہسٹری میں لیے گئے ڈیسیژنز ہیں, اگر ہم ان کے اوپر بات کریں گے, تو ان طلبہ سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ سب سے پہلے جو ہے اس وقت دنیا کا کانٹیکسٹ ہے وہ سمجھ لیں. آپ سب سے پہلے اپنا ریجنل کانٹیکسٹ سمجھ لیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو تمام کی تمام اس طریقے کی جو نیشنلسٹ تحریکیں ہیں یہ آپریٹ ہوتی ہیں, تو ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ یہ آرگینک نہیں ہوتی ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو یہاں پر آ کر ایک بہت بڑا کئی مہینوں کا جو دھرنا ہے, کئی ہفتوں کا, وہ یہاں پہ لے کے بیٹھتی ہیں. آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے پوچھ لیں, ان کے پاس جو ہے ایک دن کے دھرنے کی فنڈنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے, ارینج نہیں ہو پاتی. کئی کروڑوں روپے کے اندر ایک دن میں دھرنے کی فنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہیں. انہوں نے کیسے اتنے دنوں تک جو ہے لوگوں کو بٹھائے رکھا؟ ان کے اخراجات کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ جب فنڈنگ آشکار ہوگی تو آپ کے سامنے سچویشن واضح ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے اندر جو یہ نیشنلسٹ بیانیہ ہوتا ہے, جو قوم پرست بیانیہ ہوتا ہے, قوم پرست تحریکیں ہوتی ہیں, یہ کیوں چلتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف جو ہے دنیا کے اندر جب کسی ملک کے ٹکڑے کرنے ہوتے ہیں, یا ایک قوم نے دوسری قوم کے اوپر غاصب ہونا ہوتا ہے, تو وہ دوسرے ملک کے اندر جو ہے ایسی قوم پرست تحریکوں کو فنڈنگ کرتے ہیں, ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی قوم کو متحرک کریں تاکہ اس ملک کے ٹکڑے کیے جائیں. اگر میں اس حوالے سے ایک بڑے ہی ریلیونٹ جو ہے ایک پوئٹ ٹیگور جو ہیں ان کو کوٹ کروں, تو انہوں نے جو ہے وہ پیچھے وہ بیسیکلی ایک انڈین پوئٹ ہیں ٹیگور, اور انڈین پلیمتھ کے یہ ہیں, اور انہوں نے جو یورپین ہسٹری اور امریکہ جو ہے کس طریقے سے اپنی نیشنلزم کو لے کر جب آگے چل رہا تھا اور کالونیز بنا رہا تھا, تو انہوں نے اس موقع کے اوپر جو ہے کہا تھا کہ نیشنلزم ہے دیٹ از دا میزلس آف مین کائنڈ اینڈ انفرٹائل ڈیزیز, این انفنٹائل ڈیزیز, یعنی کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ انسانیت کو چیچک سے بھی زیادہ جو خطرناک طریقے سے جو ہے وہ آنی طریقے سے گھیرے میں لیتی ہے, اور اس کا جو ہے کوئی کیور نہیں ہے. اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماڈرن ہسٹری اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو جو ورلڈ وار 2 ہے اس کی بنیاد بھی نیشنلزم تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہولوکاسٹ کے اندر بھی یہ جو سارا نیشنلسٹ پروپیگنڈا تھا یہ جیت گیا تھا. نازی جرمنی کی جتنی بھی ہولناک داستانیں ہیں اس میں بھی نیشنلسٹ بیانیہ جیتا تھا. ماڈرن ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں کہ روانڈا کی جینوسائیڈ ہوئی تھی, وہ بھی سارا کا سارا جو نیشنلزم قوم پرست تحریکوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. یعنی کہ جو ابھی دیکھیں کہ یہ جو روہنگیا مسلمس کے ساتھ ہوتا ہے میانمار کے اندر, اس کے پیچھے بھی نیشنلسٹ انسٹکٹس ہے. پھر انڈیا کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پر بھی ہندو نیشنلزم جو ہے وہ کیسے سیپرون ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے. تو دنیا بھر کے اندر جو یہ قوم پرست تحریکیں ہوتی ہیں ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے, نمبر 1 یہ کہ جینوسائیڈ. دوسری جتنی بھی اکائیاں ہیں وہ سب سے پہلے ان کے بنیادی حقوق کو تسلیم نہیں کرتے, ان کے رائٹ ٹو لائف کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو جو انسانیت کو اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اس وقت قوم پرست اس قسم کی تحریکوں سے ہے, نیشنلزم سے ہے. اور جو نیشنلزم ہے اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہے نیشنل یونٹی, نیشنل انٹیگریٹی. تو اگر ہمارے طلبہ ہیں انہوں نے اس وقت دنیا کی اس وقت کرنٹ جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک ریالٹیز کے اکارڈنگ پاکستان کے حالات کا موازنہ کرنا ہے, اس کے لحاظ سے چلنا ہے, تو ان کو سب سے پہلے ہسٹری کو اٹھا کے دیکھنا چاہیے. ان کو نیشنلسٹ تحریکوں کی جو تاریخ ہے اور اس کی جس قسم کی ہولناکیاں ہیں اور اس کا غیظ و غضب ہے, سب سے پہلے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. دنیا میں جنگیں کس وجہ سے ہوتی ہیں, کولونیلزم کی کیا بنیاد تھی, جینوسائیڈ یہ ماڈرن ہسٹری میں کس وجہ سے ہوتی ہے, اور ایک جو قوم ہے
وہ دوسری قوم کے اوپر حملہ آور ہو یا ایک ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، ماڈرن ہسٹری کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے پیچھے نیشنلزم ہی تھی. اس لیے آپ جو قوم پرست تحریکیں ہیں ان کے بیانیے کے پیچھے جانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ کیا آپ جو اپنے ملک کے اندر ایک اور فالٹ لائن کے متحمل ہو سکتے ہیں. کیا آپ اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر جو ہے ان تمام قوتوں کا ہم راستہ مزید ہموار کر رہے ہیں جو پاکستان کو شروع دن سے ہی ایسا واحد نیوکلیئر پاور سٹیٹ جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتی، جو پاکستان اسلامی دنیا کا ایک واحد ایٹمی قوت ہے، کیا وہ جو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہتی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل ٹیررزم کی سپری ہے اور وہ ایک فیک نیوز بیسڈ ایک سمجھ لے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، بیانیے کی شعلہ بیانی ہو رہی ہے، ایک آگ لگائی جا رہی ہے نفرت کی، نفرت کا بازار گرم ہے، نفرت کا بیانیہ بک رہا ہے. تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ جو کچھ کلک بیٹس کے پیچھے جا رہے ہیں، اگر آپ چند ڈالرز کمانے کے پیچھے اپنے ملک کی ساکھ خراب کر رہے ہیں، اگر آپ چند ٹکوں کے اوپر اگر آپ بک گئے ہیں اور اس بیانیے کے لیے آپ جو ہیں وہ اپنا یوٹیوب چینل بنا رہے ہیں، کبھی آپ ٹک ٹاک کے اوپر اس بیانیے کے اوپر جا رہے ہیں، تو آپ بحیثیت پاکستانی ہار چکے ہیں. آپ جو اپنا یہ پیٹریوٹک ڈیوٹی ہے، ایسا پاکستانی جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ فلفل نہیں کر رہے ہیں. اور اس کا جو اختتام ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ آپ کے سامنے مشرق وسطیٰ کی سچویشن آپ کے بالکل سامنے ہے. تو میں اس وقت جیسے کہ ثانیہ اس وقت اے پی ایس ٹریجڈی کا بھی دن ہے اور ابھی بھی جیسے کہ اے پی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت یہ جو طلبہ کے ساتھ گھل مل رہے ہیں اور ان کو بھی ہر جگہ پہ جو ہے وہ بڑی اچھی جو ہے نمائندگی ملتی ہے، ان کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں. تو بڑی خوشائند بات ہے کہ عوام جو ہے وہ جو ایک ٹرو پکچر ہے، جو قربانیوں کی ایک ٹرو پکچر ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور یہ جو بجٹ کے اوپر آپ اعتراضات اٹھاتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے، اور آپ جو فوجی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک فوجی افسر جو ہے 30,000 تو صرف فوجی افسران ہیں، باقی تمام جو وہ نیچے کے جو رینکس ہیں جو کہ سولجرز ہوتے ہیں، فٹ سولجرز ہوتے ہیں، یہ کس طریقے سے کن کٹھن ترین حالات کے اندر، نامساعد حالات کے اندر جو سرحدوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں، کس ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتنے ٹائم یہ اپنے گھر والوں سے نہیں ملتے. ان کا اپنا جو ایک سسٹینیبل انٹرنل اکانومی کا سسٹم ہے، جو ملٹری اکانومی ہے، جو انٹرنل ان کی فوجی مصنوعات وغیرہ یہ سارا کچھ، اس سے پاکستانی عوام بھی اسی طریقے سے وابستہ ہے. پاکستانی عوام کے لیے بھی ویسے ہی روزگار ہے، چونکہ فوج جو ہے وہ ہم میں سے اور ہم فوج میں سے ہیں. یہ ادارہ جو ہے پاکستان کے باقی اداروں کی طرح پاکستانی عوام میں سے ہی بنا ہے، ہمارے اپنے گھروں میں سے اس کی ریپرزنٹیشن ہے. تو پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، پاکستان کی لوور کلاس ہے، اس کی ریپرزنٹیشن جس ادارے میں موجود ہے، کیا ہم نے اس کو بھی تباہ کر دینا ہے؟ کیا ہم نے پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے اس کے اوپر سوالات اٹھانے ہیں، اس کے حوالے سے ایک ابہام کریٹ کرنا ہے تاکہ جو ہماری دشمن قوتیں ہیں وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، ہماری آپس کی لڑائیوں کو فائدہ اٹھائیں، اس فالٹ لائن کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جائے، جسے کہتے ہیں بالکنائزیشن. اس وقت میڈل ایسٹ از گوئنگ تھرو بالکنائزیشن. اگر پاکستان کو بھی آپ نے اسی سٹیج کے اوپر لے کر آنا ہے تو آپ یہ ضرور سوچ لیجئے کہ ہسٹری آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.